मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने पिछले महीने सुहेल जफर चीमा नाम के एक शख्स को टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया। ये चेयरमैन बनने के बाद अपने आबाई शहर गुजरांवाले पहुंचे तो इनके जायरीन ने इन पर डॉलर्स, रियाल, यूरोज और पाकिस्तानी रुपयों की बारिश कर दी। मैंने ये मंजर देखा तो मुझे वज़ीर आज़म का वो ऐलान याद आ गया जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो मुल्क में डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। इमरान खान पर तो डॉलर्स की बारिश ना हो सकी, लेकिन सुहेल जफर चीमा पर बारिश हो गई। मेरा मशवरा है वज़ीर आज़म इन्हें चंद दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दें, शायद इनकी वजह से डॉलर्स का सैलाब आ जाए, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के मुकाबले में ज्यादा खुश नसीब साबित हो रहे हैं। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आपने एक बड़ा दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब कि आप मेरे खिलाफ और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ और उस सहाफ़ी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा करेंगे। मैंने कल भी आपको चैलेंज किया था, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूँ। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है। इस दावे को ऐसा दावा नहीं बनाना जैसे आपने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे प्लीज जरूर आपने करना है और लंदन करना है। इमरान खान, शहजाद अकबर और दीगर जो अफराद जो बयान देते हैं, इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब यूके की अदालतों में हत्या की इज्जत का दावा कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है, गैरत है, कोई सबूत है तो वहाँ लेकर पेश हो। मेरा इन हजरात को चैलेंज है, कोई सबूत आपके पास है, सीधा नैब जाएं, सीधा अवाम के सामने रखें कि ये करप्शन हुई है, ये हमारे पास सबूत है, हम ये नैब के हवाले कर रहे हैं। बरतानिया के अखबार डेली मेल ने मियां शहबाज शरीफ की फैमिली पर डिफट की इमदाद, मनी लॉन्डर करने का इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फुटबॉल बन चुका है और नौबत लंदन में मुकदमों तक पहुंच गई है। यह इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है, यह हमारा आज का इश्यू होगा। और शहजाद अकबर और फवाद चौधरी ने नैब को मशवरा दिया था। नैब को फौरी तौर के ऊपर जो असासे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के, उनको फौरी तौर पे सीज करना चाहिए। जो 10 साल चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस रहा, डोंगा गली में आपका घर, वो इन टीटीओ की अमाउंट से खरीदा जाता है। आपकी अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी इन टीटीओ से पे की जाती है। विस्परिंग पाइन के अंदर आपने अपनी एक और एलिया को 3 अपार्टमेंट्स लेके दिए, वो भी इन पैसों से खरीदे जाते हैं। डीएचए के अंदर आप एक घर खरीद हैं, वो भी इन पैसों से खरीदा जाता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम घर जब्त हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे। नैब ने ये मशवरा मान लिया। चुनांचे मीडिया में जराए से खबर गर्दिश कर रही है, नैब ने शहबाज शरीफ की रिहाइश का 96 मॉडल टाउन, डोंगा गली का घर और कीमती गाड़ियां मुंजमद करने का फैसला कर लिया है। क्या हुकूमत वाकई ये असासे जब्त करेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल वाडा साहब, आबी वसाइल के वफाकी वजीर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है सेनेटर बहरमंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने जब सादक सजनानी साहब चेयरमैन बने थे तो उस वक्त एक जरदारी सब पे भारी का नारा लगाया था। और मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल वाडा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो एक इशू आ रहा है कि प्रॉपर्टीज सीज कर दें आप, मियां शहबाज शरीफ की कर दें, मियां नवाज शरीफ की कर दें, आसिफ अली जरदारी साहब की कर दें, तो अभी तो फैसले हुए नहीं हैं, तो ये प्रॉपर्टीज कैसे सीज करेंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, सवालात बहुत सारे उठते हैं, लेकिन आप अगर किसी के बारे में भी, मैं तो सबको ये कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को आप बिठाएं और उनसे पूछें कि जब वो सियासत में नहीं आए थे उनका वालिद, उनका दादा की क्या हैसियत थी, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ रखें। और जब सियासत में आते हैं तो वो अरब खरब पति हो जाते हैं, वो काम भी कुछ नहीं करते, सियासत का कारोबार है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जो वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें डायरेक्ट रेमिटेंसेस, टीटियां, पापड़ वाला, दूध वाला, लस्सी वाला, ये सारे लोग मौजूद हैं, उसमें आपको रॉकेट साइंस की तो कोई जरूरत नहीं है। वो बैठे बिठाए, अभी आपने देखा कि अली इमरान की कोई टीटी निकल आई है, उस केस के अंदर आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। कंफर्म है कि जिन प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया जा रहा है उन्हीं प्रोजेक्ट में डायरेक्ट पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट वाला मामला भी नहीं, डायरेक्ट है। और आप देखेंगे अगर मुल्क के अंदर सब कुछ अच्छा है तो आधे भागे हुए, आधे जेल में। आप नाम लें, अली इमरान भागा हुआ है, सलमान शहबाज भागा हुआ है, हसन हुसैन भागे हुए हैं, इसाक डार भागा हुआ है, वो तो पनाह भी मांग रहा है।
اور جتنوں کو آپ دیکھیں شہباز شریف بیل پر ہیں, مریم بی بی بیل پر ہیں, کیپٹن صفدر جو گھر دماد ہے وہ بھی بیل پر ہیں, آپ وہ جو ایک اور ہے پاگل جو ان کی روٹی کھاتا ہے عابد شیر علی وہ بھی بھاگا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی بھاگے ہوئے یا میجورٹی جیل کے اندر ہے. تو اس کے اندر آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو بلائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو ان کی اصلیت دکھائیں. ہمارا پرابلم کون بلائے, کون بٹھائے اور کون اصلیت دکھائے؟ دیکھیں جو نہیں گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ تو پالیسی لائن دے سکتی ہے. اٹانومس ادارے ہیں, خود مختار ادارے, اداروں کے پاس بہت کچھ ہے بہت جلدی فیصلے کرنے کے لیے, وہ کریں اور کر رہے ہیں. وہ تو گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کی اپنی سٹینڈنگ یہ ہے کہ ان سب کے اثاثے منجمد ہونے چاہیے, جو جس کا بھی کیس کھولے اس کے سارے اثاثے سیز کر لیے. کیس دیکھیں, کیس ایک ہوتا ہے الزام, آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا, میں نے آپ پہ الزام لگا دیا, الزام الگ ہے. لیکن جو چیز کے شواہد موجود ہیں ان کے اگر بے نامی پراپرٹیاں ہیں اور وہ کسی کے نام پہ رکھی گئی ہیں اور پیسہ گورنمنٹ سے اٹھایا گیا ہے اور گورنمنٹ کے کام سے, آپ کے کاروبار سے نہیں ہے, تو اس میں تو راکٹ سائنس نہیں, آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا, آپ اس کو ضبط کریں. جیسے نان ڈیوٹی کار ہے, اگر ڈیوٹی پیڈ گاڑی نہیں چلا رہے تو آپ کو سڑک پہ اتار کے وہ آپ کو بند کریں گے, گاڑی بھی آپ کی ضبط کر لیں گے. ویری سمپل. اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے, یہ ایسا گورنمنٹ کرے گی, بالکل کرے گی. کب تک کرے گی؟ بہت جلدی کرے گی. جس طریقے سے آپ کو چیزیں نظر آئی ٹی وی پہ ویسی چل رہی ہیں, شاید اس سے زیادہ تیز چل رہی, میڈیا سلو رپورٹ کر رہا ہے, آپ اس کو اس طرح لیں. ٹھیک ہو گیا. تنگی صاحب یہ دیکھیے, آصف علی زرداری صاحب کی پراپرٹی سے بھی ان کی بڑی نظر ہے بڑے عرصے سے. یہ نہ ہو کہ ساری پراپرٹیز آپ کی سیز ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید صاحب, میرے بھائی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے خیال میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی میں بات نہیں کروں گا اور نہ میں رئیس حاکم علی زرداری صاحب کی بات کروں گا, بلکہ رئیس حاکم علی زرداری صاحب کے والد صاحب اور ان کی دادا اور پردادا کی میں بات کروں گا. پاکستان بننے سے پہلے جو 70 کلیپٹن میں زرداری ہاؤس ہے, تو میں اپنے بھائی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زرداری ہاؤس کتنے رقبے پہ ہیں اور یہ کب سے بنا ہے. تو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی باپ کی نہیں, ان کی دادا پردادا نہیں, وہ آگے پیچھے جو پراپرٹیز ہیں گورنمنٹ کا کہہ رہا ہے کہ 40 پراپرٹیز تو بعد میں بات کر کے آپ مجھے بولنے کا موقع دے دیں. دوسری طرف جناب آصف علی زرداری صاحب ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے ہیں. آج جو ارب پتی لوگ ہیں, اس وقت تو اس کا اپنا گھر بھی نہیں تھا, ان لوگوں کا اپنا گھر بھی نہیں تھا. مثلاً جناب عمران صاحب کا, جو آج پی ایم صاحب ہیں اور 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, اور ان کا کوئی عمران خان تو سٹار تھا نا, اس نے پیسے کمائے, پیسے کما کے ایک ہی گھر بنایا. بھائی تو جب ایک بڑے زمیندار جو لاکھوں زمین کے ایکڑ زمین کے مالک ہے, آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جائیداد یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, اور پھر اس بندے کے جس کے اپنا گھر بھی نہیں تھا. لیکن اگر اثاثے ضبط ہو جاتے ہیں, پھر دیکھیں اثاثے تو بے شک ضبط ہو جائیں, قانون دیکھیں یہ جج کیوں بنتے ہیں, یہ عدالت کیوں بنتے ہیں, یہ فیصلے کیوں کرتے ہیں, ان کو فیصلے کے اختیار کس نے دیا ہے؟ عدالتیں موجود ہیں اور عدالت گورنمنٹ ہی فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے تو قانون کی جو عدالت کے فیصلے کے مطابق کریں گے. اگر سپوز عدالت نے بھی فیصلہ نہیں کیا تو ان کے منسٹروں کو کیا ہوا ہے کہ بھائی ضبط کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم خاندانی رئیس ہیں. مثلا آپ والد کو دیکھیں, دادا کو دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب کی جو فیملی ہے یا نواز شریف کی جو فیملی اپنے والد کو 1937 سے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے امیر آدمی ہے. دیکھیں میرے بھائی نے جو بات کی, میں پہلے کلیئر کر دوں کہ 70 کلفٹن میں زرداری ہاؤس ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. تو پہلے تو لیڈر کی جائیداد کا پتہ کر لیں. دوسرا یہ کہ میں نے بات کی تھی اس پہ بلاول ہاؤس ہے نا, اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات اس پہ ایک پروگرام بھٹو صاحب کی فیملی, وہ بھٹو صاحب دیکھیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی اس پراپرٹی کی بات 70 کلفٹن جو بھٹو صاحب کی پراپرٹی 70 کلفٹن کی میں نے تو نام نہیں لیا, آپ نے لیا, میں نے 70 کلفٹن کا نام ہی نہیں لیا. میں نے کلفٹن میں زرداری ہاؤس کی بات کی, بلاول ہاؤس کی بات کر رہے ہوں گے. بلاول ہاؤس الگ ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں, اس پراپرٹی کی بات کرتا ہوں. وہاں پہ مطلب کہ زرداری صاحب کے دادا پردادا کے گھر کی بات کرتا ہوں. لیکن آپ ایسے گئے ہیں کبھی زرداری ہاؤس؟ جی بالکل, وہ ہماری ٹاورز کے پیچھے ہے. میں یہی تو کراچی کی بات کرتا ہوں. وہ بھی ضبط کر لیں گے آپ؟ پھر اگر وہ بے نامی ہوا تو وہ ضبط ہوگا. ہم تو سر جوہر صاحب ایک اچھی چیز دیکھیں اس پروگرام کے اندر, میں نے بات کی شہباز شریف صاحب کی, جواب پیپلز پارٹی نے دیا. میں پیپلز پارٹی کا جواب وہ کروں گا, سوال جواب میں نے سوال دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کو جواب نہیں, میں نے اینکر کے سوال کا جواب دیا ہے. جاوید صاحب نے سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا اور میرا حق بنتا ہے. دیکھیں بدقسمت یہ ہے کہ ہم سوال کے جواب دیتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. جاوید تیسرا یہ فرمائیے کہ سر یہ تو ڈیفٹ کا کیس تو سر پرانا ہو گیا, وہ اس کو چھوڑ دیں, گورنمنٹ آگے چلی گئی ہے سر. انہوں نے تو میاں شہباز شریف صاحب کے سارے اثاثے ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا سر.
چوہے صاحب میں فیصل واڈا صاحب نے جو آفر کی ہے نا یا یہ جو کہا ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے لوگوں کے اثاثے چیک کیے جائیں، میں بالکل ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ ان سے ضرور کہتا ہوں. ہاں یہ بات درست ہے کہ فیصل واڈا کو میں جانتا ہوں، سیاست میں آنے سے پہلے واقعی ان کے اثاثے بھی ہیں اور یقیناً انہوں نے پارٹی پر خرچ بھی کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دیا تحریک انصاف پہ. وہ اہم وزارت ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں، آج کے ڈیم بھی شروع کروا دیا انہوں نے. لیکن ایک میں چیز جاوید چوہے صاحب آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اور فیصل واڈا صاحب یقیناً اس کا برا نہیں منائیں گے. ابھی میرے بھائی جو تگی صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ سیاست میں آنے سے پہلے دیگر جماعتوں کے اکابرین جو ہیں ان کے اثاثے کیا تھے اور عمران خان صاحب اور علیمہ باجی کے اثاثے کیا تھے. اب آ جائیں کہ چندے سے کتنے اثاثے بنے یا سیاست میں آنے سے اثاثے کتنے بنے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ خود فرما رہا ہے کہ میں کوئی شروع کر دینا سر، یار میری ثبوت لے کے چلے جانا ایپ میں. یار میری عرض تو سن لیں چوہے صاحب، مجھے ایک منٹ دے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی میں نوکری نہیں کرتا. تو پھر قوم سوال کرے گی نا کہ کوئی ادارہ پاکستان کے اندر ہے جو انویسٹیگیٹ کرے عمران خان کے پراپرٹی کو. کوئی ادارہ پاکستان کے اندر اتنا ہے کہ وہ علیمہ باجی کے اثاثوں کو آج چیک کر لے کہ سلائی مشین سے اتنے اثاثے کیسے بن گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں ضرور عرض کروں گا کہ بھائی آپ الزام لگاتے ہو نا اس کے بعد دوڑ جاتے ہو. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے لگایا الزام کہ 10 ارب کا مجھے آفر ہوئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے. انہوں نے صاف پینے کے پانی کے حوالے سے بات کی، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بات کی. 3 جو ہے وہ ان پر دعوے چل رہے ہیں عزت کے. جاوید لطیف صاحب نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ کے زیادہ تر لوگ ملک سے باہر ہیں تو ان کو ملک میں واپس لے کر آئیں. باہر نہیں بھاگے ہوئے، بھاگے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں بھاگے ہوئے. اچھا ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر دوں. مجھے یہ بتائیں چوہے صاحب کہ وہ شہباز شریف فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ 3 حد کے عزت کے جو دعوے عمران خان پر ہم نے کیے ہیں آج تک نہ ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا وہ خود پیش ہوتے ہیں. ہاں آج جو انہوں نے بات کی وہ شہباز شریف ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جو ایک ایسا اخبار جس کی خود کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ایک غیر مستند اس کو اخبار مانا جاتا ہے. اور یہاں جس طرح میری عرض سنیں نا، جس طرح شام کے اخبار پاکستان میں بکتے ہیں اسی طرح کے وہ ایک اخبار ہے. وہاں برطانوی جو ادارہ ہے یہ آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے سر. لندن میں جب آپ حد کے عزت کا کیس کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کو تو 1-2 بلین پاؤنڈز مل سکتے ہیں وہاں حلال کے، وہ بھی پہلی دفعہ. اچھا چلیں آپ جس طرح بھی سمجھ لیں سکتے ہیں سر. لیکن میں چوہے صاحب یہ بتاؤں گا کہ مجھے یہ کوئی بتانے سمجھانے کی کوشش اگر نہیں کو کر رہا تو میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا اس طرح کے الزام آئے دن کوئی نئے سے نئے لگا کے آپ توجہ ہٹاتے ہیں اس غریب آدمی کی جو اس گرمی میں پنکھا نہیں چلا سکتا، جو ایک غریب آدمی رات کو چولہا نہیں جلا سکتا، گیس کی اتنی قیمت ہے. میں بڑا صاحب کو شامل کرتا ہوں سر، آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو مقابلہ ہوں. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ کوئی مقابلہ چل رہا ہے جی دونوں کے درمیان؟ کو ادھر سے ویڈیو آتی ہے، آپ ادھر سے اخبار ایک رپورٹر کو لے آتے ہیں اور رپورٹر کو جیل تک لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں چوہے صاحب، ایک تو یہ کہ آپ لوگ خود ایک کریڈیبل اینکر ہیں، آپ کو رسائی بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر ہوتی ہے، کونے خدروں میں، ٹیررسٹ کے پہاڑوں میں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو ہر آدمی کا اپنا کانٹیکٹ ہے. باہر کا جرنلسٹ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتا ہے اور نہ کسی سرکاری ادارے میں جا سکتا ہے. شوہی صاحب دیکھیں میری بات سنیں، بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی اس ملک کے اندر. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی، جو ایکسپرٹ ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کی، جو لیڈر ہیں ویڈیو کوئین مریم نواز، ہم تو جاوید لطیف صاحب سے ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پوچھ رہا ہوں ہماری کوئی ویڈیو تو پہلے بتا دیں تاکہ ہم یہ تو پتہ کر سکیں اچھے بھی لگ رہے ہیں نہیں اچھے لگ رہے. کیونکہ ان کے کیس کے اندر تو چکر یہ ہے کہ آپ کو ان کی ہسٹری میں جانا ہوگا. ان کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے ججز کے وہاں سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا. اس سیسیلین مافیا جو ہے ڈیفینیشن سپریم کورٹ کی طرف اس میں کیا ہے؟
اگر کوئی نشہ کرتا ہے اس کو نشہ کرا دو, کوئی شباب کا شوقین ہے اس کو شباب دے دو, کسی کو پیسے کا شوقین ہے اس کو پیسے سے خرید لو, کوئی بدماشی کرے اس کو تھریٹ دو, کوئی اور تگڑا آدمی ہو تو اس کو 14 لائسنس سے ماڈل ٹاؤن میں گرائی ویسے گرا دو, تارڑ کو بیگ دیا, جسٹس کہیں فون پہ فیصلے کرا لیے, سیف الرحمان سے نیب چلوا لی. یہ ان کی طرز سیاست. اب پہلے نیب کی ایک متنازع ویڈیو انہوں نے جعلی بنائی, وہ پیش کی سوشل میڈیا کے تھرو, اب یہ ویڈیو جعلی بنا رہی. بھائی اگر آپ اتنے زبردست ہیں, آپ کی جو لیڈر ہے وہ اتنی زبردست ویڈیو ایکسپرٹ ہیں, تو بھائی آپ کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو تو بھاگ کے جانا چاہیے کہ یہ میرا ایویڈنس ہے. اس ایویڈنس سے کیس شروع ہو رہا ہے نا جی, کل شروع ہوگا, یہ نہیں گئے. اب اب آپ دیکھیں گے کہ اس کیس سے کیسے بھاگیں گے یہ سارے. دیکھیں مریم نواز نے جو آخری کیل تھی نا اپنے کفن پہ سیاسی, وہ گاڑ دی ہے, اور ساتھ میں ہم نے شہباز شریف صاحب کا دیکھا وہ اس گردن میں چھپائے بیٹھے ہیں, باقی سینئر بھی ڈرے بیٹھے کہ اس کے چکر میں ہماری گردن جائے گی. لیڈر بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. 22 سال عمران خان صاحب کی انہوں نے بات کی, 22 سال عمران خان صاحب کو لگے اسٹرگل کرنے میں, اور اس غیرت مند آدمی جس یہاں تو آپ کو پتہ ہے لوگ نام لے لیتے ہیں نانے کا, بیوی کا, بھائی کا, سب کا جائیداد بنانے کے لیے, وہ غیرت مند آدمی جس کی جب ڈیورس ہوئی قانونی طور پہ باہر کے ملک میں ہے کہ اس کو آدھی جائیداد ملتی ہے, اس نے جب اس جائیداد کو کبھی نہیں کنسیڈر کیا اور ٹھوکر مار دی. اچھا ویسے اگر بینامی کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے خود بنی گالا کی جو پراپرٹی ہے اس کو بینامی ڈکلیئر کیا تھا, ایک وقت کے بینامی تھی, اور آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں جب یہ کہ اس پراپرٹی کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لی کیسے, دی کیسے, کیسے آئی, کیسی گئی, تو بینامی تو انہوں نے خود لکھا تھا. دیکھیں جاوید چوہدری صاحب, بینامی کا قانون اب آیا ہے, لاسٹ ایئر اپلائی ہوا اور آج امپلیمنٹ ہو گیا. اس سے پہلے اگر قانون میں کسی چیز کی گنجائش ہے اور میاں بیوی کے بیچ میں وہ کلیئر ہے. تنگی صاحب یہ فرمائیے سر, دیکھیں نا عمران خان گیا نہیں, بھاگا نہیں, یہی اپنی سرزمین پہ کھڑا تھا. میں 55 سال میں اور 39 سال کی سیاست میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور سیکھنا بھی چاہتا ہوں. نہیں وڑا صاحب سے پوچھیں, ان سے نہیں سر, میں سر آپ سے, جب طلاق دیتے ہیں تو پھر بیوی کا حصہ شوہر کی جائیداد میں ہوتا ہے یا شوہر کا حصہ جس کی جائیداد ہو آدھی انگلینڈ میں ہوتا ہے, انگلینڈ بھائی انگلینڈ میں اس نے شادی نہیں کی, اس نے تو یہاں پاکستان میں شادی کی ہے, وہاں پاکستان آئی ہے وہ, تو اگر عمران نے اس کو طلاق دی ہے تو عمران کی جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا. نہیں آپ کے پاس یہی آرگومنٹ ہے. نہیں تو اس نے کہا نا برطانیہ کا قانون ہے نا, اور کہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس نے بیوی کی جائیداد میں حصے لینے سے انکار کیا, اس نے کہا. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران نے ان کو طلاق دی ہے تو پھر عمران کی جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا. یہ قانون ہے, خدا کے لیے کیسے آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. لندن کا قانون یہ نہیں ہے سر, تو نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو آپ کنسٹرکٹیو ڈسکشن پہ ہم جاتے ہیں, یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. دیکھیے جاوید صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج بھی اگر شہزادہ اکبر ناکام کوشش نہ کرتے تو آج ہم عوام کے اس ظلم پر جو اس نے کیا ہے اس پہ ہم بات کر لیتے. اور یہی 10 مہینوں سے یہ سلسلہ شروع ہے. ان کو جان بوجھ کے 3-4 بندوں کو آگے کیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں, 48 گھنٹے اس پہ بات ہوگی, آپ سپیچ کریں اس پہ بات ہوگی. نہیں وہ دیکھیں تقریر کرنا تو ان کا حق ہے نا جی, سارے منسٹرز کرتے ہیں, آپ کے منسٹرز بھی کرتے تھے, وہ پریس کانفرنس اور اخبارات کے سہارا کیوں لیتے ہیں؟ نقطہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے, گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ آپ پہ مزید مشکل وقت آ رہا ہے, اب آپ کی پراپرٹیز بھی کنفسکیٹ ہو رہی ہے. اداروں کو کام کرنے دے, اداروں کو آزاد رہنے دے, کیوں ڈکٹیشن دیتے ہیں؟ اور آپ خوشبریہ قید مشقت, آپ خدا کے لیے اکانومی پہ توجہ دیں, آپ فارن پالیسی پہ توجہ دیں, آپ اپنی گورننس پہ توجہ دیں. آج جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ محلے کے دکانداروں نے بھی اپنی دکان بند کیا اور اپنے غصے کا اظہار کیا, یہ میسج آپ کے لیے ہے, اس پہ بات کریں. آپ جائیں بزنس کمیونٹی میں, ان کے اعتماد کو بلٹ اپ کریں, ان کی ٹرسٹ کو بلٹ اپ کرے, ان کی مشکلات معلوم کرے, تب یہ چلے گا سلسلہ. اکانومی کو ظاہر ہے ٹیکس میں آنا چاہیے, تو یہ تو ہم چاہتے ہیں. بڑا صاحب سر, وہ آپ نے کہا نا آج آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب کے اندر ہمت ہے تو حد کے عزت کا دعویٰ کریں لندن میں, تو ان کی پارٹی کی طرف سے شاید خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہم کر رہے ہیں, تو کیا گورنمنٹ ڈیفینڈ کرے گی جہاں کے جا کے؟ لیکن اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کر دی ہے, وہ جنہیں کیس کریں گے اس دن وہ پورا پھلندہ اٹھا کے لے جائیں گے. اور کہ لندن کا قانون تو انگلینڈ کا قانون بڑا ڈفرینٹ ہے, وہاں تو فیصلہ ڈیٹس پہ ڈیٹس اور 25 سال نہیں چلے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ ڈیفرڈ میں واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے, پیسے کھا گئے؟ دیکھیں سر, دیکھیں جو اخبار والا جو صحافی ہے وہ چلتا پھرتا اخبار نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ آج بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے.
تو اگر اپنی جگہ پہ کھڑا تو شواہد کے بیس پہ ان کا پورا ایک لیگل ڈویژن ہوتی ہے. جب وہ خبر کو ڈالتے ہیں اس سے پہلے لیگل ڈویژن میں ویٹ کراتے ہیں, تو وہ تو پتہ چلے گا. اور دیکھیں اس سے پہلے بھی ان کی پینٹ ہاؤس کی کہانیاں آئیں, انہوں نے کیوں نہیں اس کے خلاف قانونی کیا؟ اسی اخبار نے اسی نے ان کے پینٹ ہاؤس کی کہانی بتائی تھی, اس کو کیوں نہیں کیا؟ جی میاں صاحب, سر یہ تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا وہاں جا کے. چوہے صاحب میں دو چیزیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال سے حد کے عزت کے 3 دعوے چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب پاکستان میں پیش نہیں ہو رہے. اب آ جائیں جو دعویٰ کرنے ہم UK جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں تو ان کو جانا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے اداروں کا تو یہ احترام نہیں کرتے, پاکستان کی عدالت کا تو ان آپ کو نے اخبار کے خلاف کر رہے ہیں سر. نہیں یقیناً اخبار کے خلاف کرنا ہے, گورنمنٹ کے خلاف اس میں نہیں کرنا. یار میری بات تو سن لے نا, اس میں تذکرہ ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا. اور دوسرا میں یہ بتا دوں, پہلے اس طرح کے سکینڈل سٹوریاں جو تھیں وہ چندے سے چلتی تھی, اب سرکاری وسائل سے چلتی ہیں, فرق اتنا ہی آیا ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کوئی بتائے کہ یہ فرما رہے ہیں فیصل صاحب کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اور بھائی یہ حملہ جو تھا, جو ویڈیو سامنے آ گئی, اس کے بعد 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہنے والے کو آپ نے جس طرح جیل کے اندر بند کیا ہوئے, قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ اب کوئی جواز رہ جاتا تھا؟ اب کسی ادارے کا کام یہ انہوں نہیں نے تھا نہیں کیا, کہ اس اس کو تو عدالت نے کیا. آپ نے یار میری عدالت نے کیا. یار میری بات تو سن لے نا, میری بات سن لے. ایک سیکنڈ فیصل, فیصل ایک سیکنڈ یار, وہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے, ایک سیکنڈ یار, ایک کرے گی, سیکنڈ, لیکن عدلیہ نے آپ کو سزا دی ہے. یار حوصلہ تو کر لے نا, ہم تھوڑی چھوڑ حوصلہ کر لیں. آپ کو جیل ہوتی تو میری بات سن لیں. پھر عدلیہ کا پھر اٹیک کر دیں. اٹیک تو آپ نے کیا ہی ہے نا ابھی. یار جاوید چوہے صاحب یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے. چوہے صاحب اگر آپ اپنی باری پہ بات کرتے ہیں, میں انٹرپٹ نہیں کرتا, تو مجھے تو بات کرنے دیں مکمل. جوڈیشری آپ کو ایک سیکنڈ فیصل, لیکن آپ وہ دشمن چوہے صاحب تب کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ادارے چوہے صاحب یہ مناسب نہیں ہے. آپ اگر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وہ بات کر رہے ہیں اور میں دور بیٹھا ہوں, میری بات نہیں سنی جا رہی, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ان کو ہم کرمنل کی طرح ٹریٹ کریں گے, کرمنل کی طرح کھانا دیں گے, کرمنل کی طرح ان کا ایئر کنڈیشن واپس دیں گے. ان کے پہلے ملک کو کھائیں, لوٹیں, گھسوٹیں, پھر اسی ملک کے خرچے کے اوپر جیل میں بھی عیاشی میں رہے, 25 گاڑیوں کے ہوٹر میں لائیں. یہ سب ختم. کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, اور اب یہ چیز تیز ہو گئی ہے. اور آئندہ آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہسپتال لے کے جانا پڑے یا آصف زرداری صاحب کو عدالت لے کے جانا پڑے تو آپ کنوائے نہیں دیں گے, گورنمنٹ نہیں دے گی؟ لیکن جو کرمنل کو دی جاتی ہے پھر سولو کر لیں یار. وہی چوہے صاحب میں جواب ہی میں سمجھا آؤں گا میاں صاحب, کوئی چھوٹی بریک لیں دے. نہیں یار, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب, آپ نے فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے, اس کو وہی فیسلٹیز ملیں گی جو دوسرے ملزموں اور دوسرے مجرموں کو ملتی ہے. تو مجھے یوں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید یہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, ان کے پاس جو سہولتیں حاصل ہیں گورنمنٹ وہ واپس لے لے گی ان سے. چوہے صاحب گزارش اتنی ہے کہ جو باقی لوگوں کی طرح جو ملزم ہیں, جو مجرم ہیں پاکستان کے اندر جیلوں میں, اگر تو ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے جو پورے کیے گئے ہیں اسی طرح ان ملزموں یا مجرموں کے ساتھ کیے گئے ہیں, تو پھر تو اسی طرح کی سہولتیں ملنی چاہیے جس طرح باقیوں کو مل رہی ہیں. اور اگر نواز شریف کو اتارنے سے پہلے, JIT بنانے سے پہلے, فیصلہ آنے سے پہلے جو یہ اناؤنس کرتے تھے اپنی نجی محفلوں میں کہ یہ آج گیا اور کل گیا اور اتنی سزا ہوئے گی, اگر یہ انصاف کے تقاضے ہیں تو پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت دیں کہ پھر جاوید ہاشمی کیا کہہ رہا تھا, پھر مجھے یہ بتائیں فیصلے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا اور یہ ویڈیو آنے کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ویڈیو تو نہ لے کے آئے, مگر آپ نے ایک کالم لکھا, آپ نے ایک سٹوری بریک کی, اس میں کہا نیب کے چیئرمین کے حوالے سے, کیا آج تک اس چیئرمین کے حوالے سے کچھ نوٹس ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انصاف کے تقاضے یہی ہیں تو پھر مجرموں کے ساتھ, پھر ملزموں کے ساتھ باقیوں جیسا سلوک کیا جائے گا, یہ انتقام ہے پھر. اور اگر ایسا انتقام لیں گے, مجھے ایک سیکنڈ, ان کا خیال یہ ہے کہ انتقام لے رہے ہیں آپ, چوہے صاحب ایک سیکنڈ ہے ہی نہیں, آپ نے مجھے وقت نہیں دیا, میری بات سن لیں پہلے. چوہے صاحب یہ مناسب نہیں ہے, میں اس طرح مناسب نہیں ہے فیصل. ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر حق عزت کا دعوے کرنے کے بعد, جو سب اس طرح نہیں, مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں.
لیڈر نے بنائی अगर हुई आप नवाज है, 3 वो भी दफा लीडर- दावे इनके जो बेटे हैं उनके इस एक तरह जवाब जवाब दिया दे था, रहे हैं, बताइए। अगर मुझे ये बताएं कि इंतकाम की आग आपकी नहीं बुझ रही लोगों को अंदर करने के बाद भी, अगर तो आप डॉलर की कीमत अंदर करने के बाद नीचे आ सकती है। अगर एक गरीब पंखा नहीं चला सकता हमारी गर्मी ठंडी हो गई, में, गाड़ देंगे अगर वो जमीन में। पंखा चला सके हमें अंदर करने से, अगर एक वक्त का चूल्हा इसलिए नहीं जला रहा कि गैस की कीमत ज्यादा है, वो चूल्हा जलाने की हिम्मत नहीं रखता, तो हमें अंदर करने से वो कीमतें कम हो जाएंगी, हमें अंदर कर दें। 78 करोड़ अगर आप रुपए असासे मुंजमद करना 50 चाहते करोड़ की हैं सिक्योरिटी और में लगाते, असासे 54 करोड़ मुंजमद पे जहाज करने के में बाद लगाते। पाकिस्तान का बेरोजगार नौजवान रोजगार पर आ सकता है, तो फिर आप असासे मुंजमद कर लें, 96 का कर लें, या और सर आप किसी और अभी का इन कर चीजों लें। पर हो रहे हैं, वाड़ा साहब ये कहना है कि हम गाड़ देंगे जमीन में। ओ भाई गाड़ दें, आपने वो नहीं अगर सुना हमें शायद। गाड़ के पाकिस्तानी कौम जो है उनको सहूलतें दे सकते हैं जो 1 साल के अंदर नहीं दे सके, तो हमें गाड़ दें जमीन के अंदर, कत्ल कर दें 5000 लोगों को, 5100 लोगों को कर दें, मगर मुझे ये तो बताएं कि क्या गरीब आदमी इनकी जान को इसी तरह रोता रहेगा जो 1 साल से रो रहा है, या आगे भी चलेगा? तंगी साहब की तरफ आने दे सर, तंगी साहब की तरफ। तंगी साहब आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट है, वो है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली। अब देखिए आपको याद होगा कि सादक सजनानी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके, और उस वक्त आपने नारा लगाया था कि एक जरदारी सब पे भारी, क्योंकि उसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की थी कि सादक संजरानी साहब ना बने, आप कामयाब। आज आप खुद सादक संजरानी साहब को हटा रहे हैं, और अगर आप ना हटा सके तो गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी, फिर आप, मैं समझे अपोजिशन खत्म हो गई। फिर जावेद साहब, इस सवाल पे मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दे कि मैं वाड़ा साहब के एक सवाल पे कि गाड़ देंगे, तो ये गाड़ देना ऐसा ही झूठ साबित होगा जैसे मेरे भाई ने एक दिन टॉक शो में कहा था कि 10 दिन के बाद एक रिवॉल्यूशन आ रही पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से लोग यहाँ जॉब्स के लिए आएंगे। तो इसी तरह ये गाड़ने वाली कहने से 4 दिन लोग खुश तो रहे, तो खैर बहरहाल, तो ये गाड़ने वाली बात ऐसी जोक साबित होगी। तो आपको अभी मैं कोई घबराहट नहीं है? अभी नहीं गाड़ सकेंगे। हम आदमी हैं, मेरी लीडरशिप और वर्करों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस पार्टी में और इस मुल्क के लिए। मेरे भाई भी शहीद हो चुके हैं, मेरी बीबी शहीद के साथ, तो हम आदी हैं, हम इस चीजों के परवाह नहीं करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों की मजबूती और इदारों को आजाद माहौल में काम करने पे यकीन रखने वाली जमात है। मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि जनाब संजरानी साहब की जीतने पर मैंने एक नारा लगाया था कि एक जरदारी सपे बारी। देखिए आज भी हम वही नारा लगाएंगे जो हासिब इज़्ज़त साहब इंशाल्लाह जब चेयरमैन बनेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वजह डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आप एक आदमी आज उस आदमी को निकाल रहे हैं आज आप। मुल्क के तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम जीत रहे और इदारों के एहतराम करना चाहिए और जमहूरी प्रोसेस के एहतराम करना चाहिए। भाई अगर ये प्रोसेस जमहूरी ना हो, सर ये जो सुने, चेयरमैन सेनेट का फैसला आसिफ जरदारी साहब ने करना है। भाई चेयरमैन सेनेट का फैसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातों की लीडरशिप ने किया है। वो चाहते हैं कि भाई चेयरमैन ना हो। आपको याद है जब सादक सजनानी साहब बन रहे थे तो आप अपोजिशन थे और ये अपोजिशन थे जी। उस दोनों अपोजिशन से मिलकर फैसला कर लिया। आज आप और पाकिस्तान क्या मुस्लिम ये लीग फैसला, वो दोनों क्या अपोजिशन ये फैसला गैर जमहूरी है? मुझे बताएं, क्या ये फैसला गैर जमहूरी है? गैर जमहूरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन गैर इखलाकी गैर जमहूरी है नहीं है। तो जब जमहूरी गैर जमहूरी नहीं है तो जमहूरी इदारों को और आईन की पासदारी के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये हमारा हक है कि अगर तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला कर किया, लेंगे, आप ये हक अपना पूरा इस्तेमाल करें। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो सेनेटर्स के नंबर हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो आप नंबर पे जाएंगे ना। मैं तो जस्टिफाई इसलिए करता हूं कि हमारा चेयरमैन आ रहे हैं कि हमारे पास 67 वैसे आप हराएंगे किसको, मुकाबला किसके साथ है? भाई हम हराएंगे, इसलिए किसी को हारना और जीतना गवर्नमेंट नहीं है। के साथ मुकाबला है आपका। देखिए मेरे गवर्नमेंट के पास नहीं सादक है। संजरानी साहब के साथ मैं मुकाबला है। अपने किसके साथ मुकाबला है? 67 सेनेटर की भी आप पे कहता हूं कि मेरा चेयरमैन आ रहा है और ये चेयरमैनशिप को चेंज करना ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा सर है। उनका हक है ना, जमहूरी हक है, वो जिसको चाहे रखना चाहे रख अभी ले, ये जिसको चाहे बताएं कि कौन निकालना से चाहे। कैसे जीतेंगे ये? तो वैसे आप भी मुकाबला कर रहे हैं इनका? जावेद चौधरी साहब, ये इनका मुकाबला इनके साथ अपने आप से ही है। ये जैसे हारते रहे हैं, बजट रोकने पे हारे हैं, इमरान खान साहब पे हारे हैं, भाई जैसे आपने APC पे कहा था हारे कि हैं, हमारे पास सेक्रेटरीट खैबर और है, खैबर तो पे हारे। आपने चेयरमैन सेनेट यही रहेगा, ये फिक्र करें डिप्टी चेयरमैन कैसे की। कैसे वो वैसे आप जैसे बताएं आप ना। देखोगे वाकई आपके पास तो हर शेयरिंग करेंगे, लोग हैं ही नहीं, करेंगे। सेनेटर ही नहीं, कैसे यार, रखेंगे? कैसे? जावेद चौधरी साहब, पता नहीं मुझे मेरी माँ की तंगी दुआ है, साहब, मैं जो अल्लाह पैसा ताला से बात बहुत करता हूँ, है, Allah आप मुझे इज्जत तरीन रख साहब लेता से है। खतरा आप है। कुछ तरह ले लें, लेकिन चेयरमैन यही रह रहे, चेयरमैन कहीं नहीं जा रहा, कैसे? डिप्टी चेयरमैन की फिक्र बताएं करें। तो सही, बताएंगे ना, तो सही। दिन तो आने दें। हम सुनना चाहते हैं आपसे। कौम को बता रहा हूँ ना पहले से, देखिए, खुशखबरी दे रहा हूँ। सर आपने 53 इनको सेनेटर्स चाहिए, इनके पास तो 70 के करीब है। 67 है। सर 170 ले आए,
وہ تو اس دن پتہ چلے گا چلو ایک کام کرتے کتنے لوگ ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں صاحب کے ساتھ ہمیں تھوڑی پتہ فیصل ہے بات چلو ایک کام سچی کرتے کرتا ہیں، ہے جاوید صاحب، دل ایک کا کام حال تو کرتے اندر ہیں، جانتا ہے نا جاوید صاحب ایک کام کرتے ہیں، کیبنٹ میں کوئی چیز کا سوال ویسے اگر ضمیر کی آواز پہ ہو گیا نا الیکشن یہ تو آپ ہار جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی ہونا ہے. جاوید صاحب یہ دیکھیں، ایک کام کرتے چلا ہیں، گیا. ایک کام کرتے ہیں، میرے ڈپٹی چیئرمین کے خلاف اب عدم اعتماد آ گیا ہے، میں ان کو ابھی اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ سائن لے آئیں میجورٹی اور ریزائن کرے گا، اور میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں سائن سے نہیں کہ- ووٹ سے ہوتا سر. نہیں تو پھر یہ بتائیں نا کہ کیسے ووٹ لیں گے. ٹھیک ہے، مجھے ان کے بریک پاس دے دیں. 37 ہے. بریک کے بعد ویسے بڑا صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے ہے جیتیں نہیں گے. کم از کم آپ کو 35 ایک لوگ لانے پڑیں گے. وہ کہاں سے لے کر آئیں؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب، یہ فیصل واڑا صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور جو اطلاعات ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے سر. پاکستان پیپلز پارٹی کے 1 سینیٹر غائب ہیں، آپ کے 15 سینیٹرز غائب ہیں، تو 16 لوگ تو ان کے پاس آ گئے سر. ڈپٹی پرائم چیئرمین کی فکر کریں. اور ڈپٹی چیئرمین کی فکر کریں آپ. تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا میاں صاحب آپ کے لیے. اچھا، جو آپ 15 کی بات کر رہے ہیں وہ تو واقعی اس وقت دھاندلی ہو گئی تھی جب ان کو نشان الاٹ نہیں ہوا تھا. ممبر ہمارے پاس ہی ہیں، مگر ہاں خطرہ یہ ضرور ہے کہیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس میدان میں نہ کود پڑیں. دوسری بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بار بار فیصل واڈا صاحب یا باقی آپ کے لیے وزراء یہ بات کرتے ہیں. آپ کے لوگ کوئی پرچیزیبل تو ہے نہیں سر کہ ان کو کوئی بھی خرید لے گا. ان کو پتہ ہے. لیکن میری بات سن لیں، یہ بار بار جو بات کرتے ہیں نا 22 سال بڑی سٹرگل کی. یقین جانے آج میں پہلی دفعہ اعتراف کر رہا ہوں کہ انہوں نے 22 سال واقعتاً بڑی سٹرگل کی، سلیکشن کمیٹی کے سامنے بار بار پیش ہوتے رہے، اور آخر کار انہوں نے سلیکٹ جب کر لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی اوور کی پہلی گیند پر نہ صرف خود بولڈ ہوئے بلکہ جناب پوری ٹیم کو لے بیٹھے. ہاں البتہ وہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ امپائر سے کہہ رہی ہے نو بال دیں، یہ نو بال پر آؤٹ ہوئے ہیں. معصوف جو ہیں وہ کہتے ہیں میں پچ پہ کھڑا ہوں، میں کسی طور پر گراؤنڈ سے باہر نہیں جاؤں گا، تھرڈ امپائر کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی جو انہوں نے کر دی، 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان کو تبدیل کر لیں گے کیونکہ عددی برتری آپ کے پاس ہے. لیکن آپ کو کانفیڈنس بھی ہے اس برتری کے ساتھ؟ اس پر کانفیڈنس بھی ہے، اور جہانگیر ترین سے محفوظ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس واضح اکثریت اور جیتیں گے. تو جہانگیر ترین صاحب مارکیٹ کے اندر ہیں اس وقت، آپ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں صاحب، ہم سب موجود ہیں. ٹھیک ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ضمیر اور بغیر ضمیر کے لوگوں کا مقابلہ. بے ایمان اور چور، بے ایمان اور ایماندار کا مقابلہ. ضمیر والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. نہیں شامل ہو جائیں گے یا آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، یہ تو بھی بتائیں نا قوم سر. آپ اس کو ڈونکی ٹریڈنگ کریں، ہارس ٹریڈنگ کریں، لیگ ٹریڈنگ کریں، مطلب کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے. ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ چیئرمین سینٹ نہیں رہے گا، آپ ڈپٹی چیئرمین کی فکر کریں. میں آپ پریشان کیوں سر؟ دیکھیں نا آپ کے نام نظریاتی لوگ ہیں، آپ کے لوگ تو نہیں پھینکیں گے. نظریات پہ یقین رکھتے ہیں، ہاں جی، ڈیموکریٹک پروسیس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تو وہ نہیں جائے گے گورنمنٹ. آئین پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور آئین کی پاسداری والے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور اچھا ویسے نادر مقصی صاحب نے ان کے سی ایم اور سپیکر صاحب کو آخری دھمکی لگا دی ہے. دیکھیں یہ حال ہے پارٹی کے اندر سے، یہ تتر بتر ہیں، ان کو جوڑنا بھی ہم چاہنے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاصل بیزنجو will be the next chairman of the Senate. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے خواب میں بالکل نہیں، میں آپ کو نمبرز پہ بات کروں گا، میں تو نمبرز پہ بات کرتا ہوں. اور ڈپٹی چیئرمین تو ہی رہے گا. اللہ کر سکتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ تو دیکھیں اللہ کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی نے ہمیں سینیٹرز دیے. آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کلیم کیا تھا کہ بدلنے کی وجہ کیا تھی جو بک جائے گا. وجہ بھی یہی تھی جو آج فیصل واڈا صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، وجہ یہ تھی. تو وہ آپ تو نہیں ہے کہیں. دیکھیے جاوید صاحب، ہم 3 سینیٹرز ہیں خیبر پختونخوا سے. ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں، ایک روبینہ خالد صاحب ہے، اور ایک ہمارے خانزادہ خان صاحب. اور میری لیڈر صاحب نے یہ کہا ہے میڈیا کو کہ میرا ایک تحفہ ہے. اللہ کا شکر ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کروں گا. میری جان بھی آصف علی زرداری صاحب کی ایک ہنسنے سے اور روبینہ خالد صاحب بھی نہیں جائیں گے. خیر یہ تو اوک کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل، انہوں نے توفی نہیں کہا، انہوں نے تحفہ کہا. خیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خانزادہ صاحب چلے گئے آپ. نہیں، میں بھی خانزادہ صاحب اتنے کمزور شخص کو سینیٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں خیر اس کی بات یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. میری جان بھی حاضر میری زرداری صاحب کی ایک ہنسنے سے.
اور بلاول بھٹو زرداری صاحب راستے پہ کی جان دیں گے عزت تو سے۔ رونے پہ کیا دیں گے آپ؟ نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میرے لیڈر نے تو میرے جیسے ادنا ورکر کو پاکستان کا سینیٹر بنایا ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اور تو آپ کی وفاداری نہیں جائے گی کہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وفاداری یہ جائے صاحب آپ کے 15 کہاں ہیں سینیٹر سر؟ یہ اسحاق ڈار صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے آنا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا چوہے چیئر صاحب، پناہ مانگ رہے ہیں سر۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سنجرانی صاحب کے بدلنے کی وجہ صرف یہی بنی ہے جو فرما رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ یہ کسی صورت نہیں جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس غیر اخلاقی طور پر بنایا گیا تھا ان کو، وہ چیز واپس کرنے کے لیے نئے حاصل بزنجو صاحب چیئرمین سینٹ آئیں گے۔ جہاں تک ہمارے سینیٹرز کا تعلق ہے تو بھائی آپ نے جب ان کو نشان نہیں ملنے دیا تھا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا تھا، تو وہ کہیں نہیں جا رہے۔ واضح اکثریت ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ حاصل بزنجو جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ وڈا صاحب آخری الفاظ میں نے وہ کہا تبدیل ہو جائے گا سر وہ خواب دیکھنے میں تو کسی کا جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے ہیں، بس خواب کہہ رہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کریں گے کیسے سر؟ آپ کے پاس نہیں ہے لوگ تو کہاں سے لے کے سر آئیں گے؟ ضمیر جو ہے نا یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ضمیر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا؟ ضمیر والوں کے ساتھ ہی شامل ہوگا۔ تو ضمیر ان کا ضمیر بھی گیا اور ان کا بھی؟ سر ان کا ضمیر بھی ڈبے کے اندر کچھ اور ہوگا۔ نہیں، ان کی میں ضرور مخلص ہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ میرے بارے میں وہ بتائیں، سنجرانی میں ایک صاحب کے سینیٹر حق میں بیٹا ہوں، نکلے۔ میرے بارے میں تو بتائیں نا کہ میں پاس ضمیر ہوں یا بے سر ضمیر وہ ہوں، یہ بتائیں تھوڑا سا۔ ان کی سیاسی بصیرت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبہ جب کھلے گا تو اس میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صادق سنجرانی صاحب کے نہیں، ساتھ۔ بجٹ والے تو ارب روپے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ پر وہ والے کیا مطلب؟ جو بجٹ پاس کروا کے کسی کو 13 ارب، کسی کو 10 ارب، کسی کو 5 ارب، تو وہی ریپیٹ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ریکویسٹ کرتے 4 ہیں ارب پہ کہ اداروں آپ نے لگائے صادق سنجرانی اداروں صاحب پہ پہ کویسچن مارک نہ کریں، اتنے ارب اداروں یہ کو بھی کام لگا کرنے دیں، جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنے دیں۔ وقت ختم ہو گیا، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔